अस्सलाम वालेकुम। क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल पे आप सबको दिल से खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और अपने दिन को भरपूर तरीके से इंजॉय कर रहे होंगे। क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल आप सबके लिए लेकर आता है बहुत ही मज़े मज़े के और इंटरेस्टिंग नॉवेल्स। एक ऐसे नॉवेल्स जिसमें आपको मिलते हैं सस्पेंस, रोमांस, लव स्टोरीज़, इमोशंस और बहुत कुछ। ऐसे एक नावल मैं भी आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ उसके एपिसोड। लेकिन नावल का नाम और एपिसोड नंबर बताने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे चैनल पे आने वाले तमाम नॉवेल्स की वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल सकें। तो चलिए अब मैं और देर नहीं करती और शुरू करती हूँ नावल यू आर माई हार्ट को तहरीर किया है कमल अकरम ने और इसके एपिसोड 34। अहमर तहूर से रिश्ता पक्का होने के बाद अक्सर उनके घर आने जाने लगा था। तहूर तो उसके साथ पुरतकल्लुफ़ अंदाज़ ही बरतती, लेकिन अहमर शनाज खातून और रहीम साहब से बहुत बेतकल्लुफ़ी से पेश आता था। तहूर के निपे तुले अंदाज़ की वजह से वो भी तहूर से बेतकल्लुफ़ी बरतने में एहतियात करता था। अहमद का उससे फ़ोन पर रब्ता भी था, मगर वो सलाम दुआ और हाल अहवाल के अलावा कोई बात नहीं करती थी कि बिना किसी जायज़ रिश्ते के वो इससे किसी तौर बेतकल्लुफ़ी नहीं बरत सकती थी कि अभी भी वो किसी के निकाह में थी। इस दौरान अहमद ख़ुद ही अपनी गाड़ी पर रहीम साहब और शहनाज खातून को अपने साथ ले जाता ताकि शहनाज खातून का रूटीन चेकअप करवाया जा सके। वो अब पहले से काफ़ी बेहतर हो गई थी और उन लोगों को यकीन था कि मज़ीद इलाज से वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। रहीम साहब अहमद के हुस्न अखलाक के बेहद कायल हो गए थे और अब उन्हें अपना इंतखाब बिल्कुल ठीक लगने लगा था। अब एक दफ़ा तहूर को खुला मिल जाता तो वो अहमद और तहूर का निकाह करवा कर अपने फ़र्ज से सुबुकदोश हो जाते। इस वक्त शाम हो रही थी और शनाज खातून का दिल था कि वो चहलकदमी करने जाएं। तभी उनके ज़िद पर रहीम साहब उन्हें लेकर घर से बाहर निकल गए। रात का खाना वो सारे शामी खा चुके थे, तभी उसे फरागत थी। अभी उन्हें गए कुछ पल ही हुए थे जब उसके फ़ोन की बेल बजी थी। उसने फ़ोन उठाकर देखा तो कोई अजनबी नंबर था। उसने फ़ोन का कॉल रिसीव करके कान को लगाया और सलाम लिया। मैंने कहा था कि तुम्हें तलाक नहीं मिलेगी और अगर मुझसे आज़ादी चाहिए तो तुम्हें इसके लिए बेवा होना पड़ेगा। फ़ोन से आती आवाज़ बिल्कुल गैर मुतवक्के थी। तभी वो कुछ पल नासमझी से मुकाबिल की बात समझने की कोशिश करने लगी। अवैज़ मलिक? उसके लब बेयकीनी से फड़फड़ाए थे। शुक्र है कि मेरी आवाज़ पहचानती हो, वरना मुझे लगा था कि तुम मुझे भूल गई होगी। अवैज़ के बोझल से लहजे में वाज़ेह शिकवा था। तुमने अनफाल से नंबर लिया है मेरा? उसने दबे दबे गुस्से से पूछा। उसके पास तुम्हारा नंबर मौजूद था? अवैज़ ने जवाबन जिस तरह चौंक कर पूछा था, इससे उसे अंदाज़ा हो गया था कि उसने अनफाल उर्फ तरन्नुम से उसका नंबर नहीं लिया था। आज के बाद मुझे फ़ोन मत करना अवैज़ मलिक, मेरा तुमसे किसी किस्म का कोई रिश्ता नहीं। उसने सर्द लहजे में कहकर फ़ोन रखना चाहा। नफ़रत का भी नहीं? अवैज़ के बेसाख्ता पूछने पर उसकी गिरफ्त फ़ोन पर मजबूत हुई। एक नफ़रत के अलावा मैं तुम्हारे लिए कुछ महसूस नहीं करती। इतनी सी बात समझ में क्यों नहीं आती तुम्हारे? जान छोड़ो मेरी। अब की बार वो चिल्ला उठी थी। बेतहाशा नफ़रत बेतहाशा मोहब्बत का एक पहलू होती है अनफाल अवैज़ मलिक। कहते हैं नफ़रत मोहब्बत से भी ज़्यादा ताकतवर जज्बा है और जिससे इंसान नफ़रत करता है वो 24 घंटे इंसान के दिलो दिमाग में रहता है। इसका मतलब है कि तुम हर वक्त मुझे ही सोचती हो। अवैज़ ने अपने मतलब की बात पकड़ते हुए कहा था। उसके पीछे से काफ़ी शोर उभर रहा था जैसे वो ड्राइविंग कर रहा हो। तुम्हारी सोच है कि मैं तुम्हारे बारे में सोचती हूँ। मेरे पास इतना फजूल वक्त नहीं है कि तुम्हारे बारे में सोचूं। उसने सपाट लहजे में कहा तो जवाबन अवैज़ का एक बोझल सा सांस उसके कानों में गूंजा। मैं थक गया हूँ अनफाल, इतना थक गया हूँ कि अब ज़िंदगी एक बोझ सी लगने लगी है। मैंने जो किया वो मेरी कम ज़रफ़ी थी। मुझे पछतावा है अपने किए का, मगर क्या तुम आला ज़रफ़ नहीं बन सकती? मुझे माफ़ नहीं कर सकती? अगर सज़ा भी देनी है तो मुझे मंजूर है, बशर्ते वो सज़ा तुम्हारी मुझसे जुदाई ना हो। अब इसका भीगा भीगा सा लहजा उसकी समातों में गूंजा तो उसे महसूस हुआ वो रो रहा था। वो उसके सामने उसके लिए रो रहा था। इतनी अहम थी वो किसी के लिए कि कोई उसके लिए रोए, उसके दूर जाने पर रोए। अपनी सोचों में गुम वो चौंकी तो तब जब बैरूनी दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनाई थी। अंदर आने वाला अहमद था। इसे शाम के वक्त वो अपने घर में देखकर हैरान हुई थी। अहमद, आप इस वक्त यहाँ? सब खैरियत है ना? उसे एहसास नहीं हुआ कि उसने कॉल बंद नहीं की थी। अनफाल, कौन है वहाँ?
اس نے انفال کا سوال سن لیا تھا۔ کسی مرد کی وہاں موجودگی کا جان کر وہ پریشان ہونے کے ساتھ ساتھ الجھا بھی تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ کبھی کسی غیر مرد کے ساتھ یوں بے تکلف نہیں ہوتی تھی، تبھی وہ کچھ حیران بھی تھا۔ اپنے ہونے والی بیوی کے ساتھ کچھ خاص وقت گزارنے آیا تھا میں۔ احمد نے معنی خیزی سے خاص لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا تو اسے احمد کا انداز کچھ بدلا ہوا سا لگا، جبکہ اپنے فون پر اس مرد کی یہ بات سن کر ابیض کو اپنے تن بدن میں آگ لگتی محسوس ہوئی۔ اس نے اپنی گاڑی کی سپیڈ مزید بڑھائی تھی۔ ابھی ماما بابا گھر پہ نہیں ہے، جب وہ ہوں تب آئیے گا۔ اس کے لہجے میں ناگواری تھی جسے احمد محسوس کر چکا تھا، مگر نظر انداز کر کے اس کی جانب بڑھا، جبکہ جہاں اس کے جواب پر ابیض کے دل میں ڈھیروں سکون اترا تھا، وہیں یہ سوچ کر اس کا فشار خون بلند ہو رہا تھا کہ اس نے اپنے لیے لڑکا بھی ڈھونڈ لیا تھا۔ جانتا ہوں کہ وہ بڈھا بڈھی گھر پر نہیں ہے، تبھی تو اس وقت یہاں آیا ہوں میں۔ وہ سر سے پیر تک اسے معنی خیزی سے گھورتا ہوا بولا تو اس کے طرز تخاطب اور انداز پر اس کا دماغ چکرا گیا، جبکہ ابیض کا بس نہیں چل رہا تھا فون سے نکل کر اس احمد نامی بندے کی جان اپنے ہاتھوں سے نکالتا۔ کیا بکواس کر رہے ہیں آپ؟ اس نے سرد لہجے میں کہا تو احمد قہقہ لگا کر ہنس دیا۔ ابیض اب مسلسل اسے پکار رہا تھا، مگر وہ فون والا ہاتھ پہلو میں گرا چکی تھی، تبھی اس کی آواز نہیں سن پائی، جبکہ احمد اب اس کے بالکل قریب کھڑا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ پیچھے ہٹتی، احمد نے اس کا بازو دبوچ کر ایک جھٹکے سے اپنے قریب کیا۔ ایک بے ساختہ چیخ اس کے حلق سے نکل کر اس خالی گھر میں گونج اٹھی جہاں صرف وہ اور احمد موجود تھے۔ بکواس نہیں یار، آج میں تمہیں چکھنے آیا ہوں، دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم جیسے طوائف میرے لائق ہے بھی یا نہیں۔ حقارت بھرے لہجے میں کہتا، یہ وہ احمد تو نہیں تھا جسے وہ جانتی تھی، یہ تو کوئی اور ہی گھٹیا شخص تھا۔ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ بے یقینی ہی بے یقینی تھی جو اس کے لہجے میں تھی، جبکہ ابیض کانٹوں پر تھا۔ عاطف یاد ہے نا، میرا جگری یار ہے وہ، جسے تم نے بے عزت کر کے گھر سے نکالا تھا۔ بس اسی کا بدلہ لینے کے لیے یہ ڈھونگ رچایا میں نے، ورنہ تم جیسی طوائف کے ساتھ کون شادی کرے گا جو کوٹھے پر ہی رہی ہو؟ تمہارا شوہر تو تمہیں قبول نہیں کرتا ہوگا، تبھی کسی اور سے شادی کر رہی تھی تم۔ احمد کا دھماکہ جان لیوا تھا، وہ سن ہی پڑ گئی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا عاطف کو صحیح مان کر اس کی غلط حرکت کا بدلہ لینے کے لیے اس کی زندگی میں آیا تھا وہ۔ اسے بےحیث حرکت دیکھ کر اچانک وہ اس کے بازو کو تھام کر اس کے اوپر جھکا اور اس کے چہرے کو چھونے کی کوشش کرنے لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی کوشش میں کامیاب ہوتا، اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑا فون زور سے احمد کے سر پر دے مارا۔ وہ ایک دم سے اپنا سر تھام کر پیچھے کو ہوا۔ وہ بھاگنے لگی جب ایک دم سے احمد نے اس کے بال دبوچ کر کھینچے۔ تکلیف کی شدت سے وہ بے اختیار چیخ اٹھی تھی، اور اس کی چیخ سن کر ابیض کے دل و دماغ میں آندھیاں چلنے لگی تھیں۔ اس نے چہرہ دائیں طرف کر کے زور سے احمد کے بازو میں دانت گاڑے تو احمد چیخ اٹھا۔ اس کی گرفت اس کے بالوں پر ڈھیلی پڑی تو وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر زور سے اسے دھکیلتی باہر کی جانب بھاگے۔ احمد تیزی سے خود کو سنبھالتا اس کے پیچھے بھاگا تھا۔ باہر اندھیرا چھایا ہوا تھا اور بہت کم لوگ نظر آ رہے تھے۔ وہ جانتی تھی کسی سے مدد مانگنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، تبھی تیزی سے بھاگتی وہ اس سے بچتی بچاتی سڑک پر آ گئی تھی۔ احمد مسلسل اس کے پیچھے تھا اور وہ اس سے بچنے کو آگے آگے بھاگتی چلی جا رہی تھی۔ اسے احمد کی پہنچ میں نہیں آنا تھا، اپنی عزت محفوظ رکھنی تھی اپنے لیے۔ اچانک زوردار ٹھا کے ساتھ چیخوں کی آواز پر اس نے دہل کر مڑ کر دیکھا تو احمد اب اس کے پیچھے نہیں تھا، جبکہ وہاں کئی گاڑیاں کھڑی ہو چکی تھیں اور کئی لوگ جمع ہو چکے تھے۔ شاید وہاں ایکسیڈنٹ ہوا تھا، اور ہاں، ایکسیڈنٹ تو واقع ہوا تھا، وہ بھی احمد کا، کیونکہ برائی کا انجام برا ہی ہوتا ہے۔ اس نے تیزی سے مڑ کر آگے بڑھنا چاہا، جب سامنے سے آتی بے حد قریب پہنچ چکی کار کی ہیڈ لائٹس اس کی آنکھوں میں پڑی تو وہ بے ساختہ اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر چیخ اٹھی۔ وہ کار تیزی سے اس کے قریب آتی اسے ٹکر مار کر نیچے گرنے پر مجبور کر گئی تھی۔ سڑک پر بے یارو مددگار پڑے، اس نے اپنی بند ہوتی آنکھوں سے کار سے کسی مرد کو نکل کر اپنی طرف بڑھتے دیکھا تھا، مگر وہ اس کا چہرہ دیکھنے سے محروم رہ گئی تھی، اور پھر اس کا ذہن تاریکیوں میں ڈوبتا چلا گیا۔ ابیض نے انفال ملک کا نمبر ٹریس کروا لیا تھا جو اسے وکیل سے ملا تھا، اور اب وہ وہیں جا رہا تھا۔ اون نے اس کے ساتھ جانا چاہا تھا، مگر اس نے اون کو ساتھ لے جانے سے منع کر دیا تھا اور اکیلا ہی اس کے گھر کی طرف نکلا تھا، کیونکہ اس کی لوکیشن اسی شہر کی تھی، جس پر وہ کچھ حیران ہوا تھا کیونکہ اس نے اس پورے شہر کو چھان مارا تھا مگر وہ اسے نہیں ملی تھی۔ اس نے راستے میں ہی انفال کو کال کی تھی، مگر دوسری طرف سے ہونے والے انکشافات نے اس کا خون کھولا دیا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس نے اپنی زندگی میں کسی اور کو شامل کرنے کا سوچ بھی لیا تھا، اور یہی نہیں بلکہ اس احمد نامی مرد کی باتیں سن کر اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ کس قدر گھٹیا اور غلیظ شخص تھا،
اس نے جہاز کی سی رفتار سے گاڑی بھگائی تھی اور پھر موجودہ پتے پر پہنچ کر اس نے گاڑی سڑک پر پارک کی اور گلی کے اندر اتر کر دوڑتا ہوا متعلقہ گھر پہنچا۔ ابھی وہ کھلے ہوئے دروازے سے اندر داخل ہونے ہی لگا تھا جب سامنے سے باہر نکلتے رحیم صاحب سے ٹکرایا، جو بدحواس سے باہر جا رہے تھے۔ انفال کہاں ہے؟ رحیم صاحب کو روتے دیکھ کر عبیس کو کسی انہونی کا احساس ہوا تھا۔ دل اتھاہ گہرائیوں میں ڈوبنے لگا تھا۔ یہ سوچ اس کی جان نکالنے کو کافی تھی کہ وہ ایک بار پھر دیر کر چکا تھا۔ وہ نہیں ہے عبیس، وہ گھر میں نہیں ہے، پتہ نہیں کہاں ہے میری بیٹی۔ رحیم صاحب نے جھکے کندھے لیے بھیگے لہجے میں کہا تھا۔ وہ گھٹنوں کے بل نیچے بیٹھتا چلا گیا۔ وہ یہ سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا کہ انفال کسی گھٹیا شخص کی قید میں ہوگی، اور وہ اس کے ساتھ، اس سے آگے وہ کچھ سوچ نہیں پایا تھا۔ رحیم صاحب جب شہناز خاتون کے ساتھ گھر آئے تھے تو دروازہ کھلا ہوا تھا اور گھر میں انفال نہیں تھی۔ انہوں نے باہر نکل کر بھی دیکھا، ہمسایوں کے گھر وہ نہیں جاتی تھی، مگر پھر بھی سب سے پوچھا مگر کسی کو علم نہیں تھا کہ وہ کہاں گئی۔ احمر کون ہے؟ خود کو سنبھال کر اس نے سرد سے لہجے میں استفسار کیا تو رحیم صاحب چونکے۔ تمہیں احمر کا کیسے پتا؟ انہوں نے حیرت سے پوچھا تھا، جس پر اس نے فون پر سنی ہر بات ان کے گوش گزار کر دی، جسے سن کر وہ لڑکھڑا سے گئے۔ ایک بار پھر ان کا انتخاب غلط نکلا تھا۔ وہ طہور کا منگیتر تھا اور رحیم صاحب نے اس سے بنا کچھ چھپائے اسے عاطف کے بارے میں بھی بتا دیا تھا، جسے سن کر عبیس نے بے ساختہ آنکھیں میچی تھیں۔ انفال کا ماضی اچھا نہیں تھا تو اس کا قصوروار وہ خود تھا، اور آج انفال کے ساتھ جو کچھ ہو رہا تھا اس کا قصوروار بھی وہ خود کو گردان رہا تھا۔ اس کے گھر کا پتہ؟ اس نے سپاٹ لہجے میں پوچھا تو رحیم صاحب نے احمر کے گھر کا پتہ بتاتے اس کے ساتھ جانا چاہا، مگر وہ سہولت سے انکار کر گیا کہ شہناز خاتون کا اکیلے گھر میں رہنا ٹھیک نہیں تھا، جس پر وہ گھر پر ہی رک گئے۔ کچھ ہی دیر میں وہ احمر کے گھر کے باہر پہنچ چکا تھا۔ گاڑی ایک طرف روک کر وہ تیزی سے اندر داخل ہوا تھا۔ گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا، تبھی اسے اندر جانے میں زیادہ دشواری نہیں ہوئی۔ گھر زیادہ بڑا نہیں تھا، بس 3-4 کمرے تھے جس میں صحن نہیں تھا۔ سامنے ایک چھوٹا سا ہال تھا۔ وہ اندر داخل ہوا تو ہال کا دروازہ بھی کھلا ہوا تھا اور دائیں طرف کے کمرے سے کچھ آوازیں بلند ہو رہی تھیں۔ وہ تیزی سے اس کے کمرے کی جانب بڑھا تو اندر سے آتی آوازوں پر رکا۔ میں نے تجھے کہا بھی تھا کہ وہ بہت تیز ہے، اسے احتیاط سے قابو کرنا، مگر تو نے سب بگاڑ دیا۔ یہ عاطف تھا جو غصے سے احمر پر بھڑک رہا تھا۔ وہ اتنی خوبصورت ہے کہ خود پر قابو نہیں رکھ پایا تھا میں، اس لیے اس کے ماں باپ کے گھر سے نکلتے ہی اسے گھر چلا گیا، مگر مجھے کیا پتا تھا کہ وہ بھاگ جائے گی۔ احمر نے اپنے بازو پر وہ کانٹے کا نشان دیکھتے ہوئے کہا جو انفال نے دیا تھا۔ اس کی بات سن کر جہاں عبیس کو انفال کے بیچ بچ نکلنے پر اطمینان ہوا تھا، وہیں یہ پریشانی ہوئی تھی کہ اگر وہ احمر سے بچ کر بھاگ گئی تھی تو اب کہاں تھی اور واپس گھر کیوں نہیں آئی؟ تو شادی کے بعد کر لیتے جو کرنا تھا، بلکہ مل بانٹ کر کھاتے، ویسے بھی اسے آگے بیچنے والے تھے ہم، تو کیا آگ لگی تھی تمہیں؟ اب اگر وہ پولیس کے پاس چلی گئی تو؟ عاطف نے جھنجھلا کر کہا تھا، مگر عبیس اس سے زیادہ ان کی غلیظ پلاننگ نہیں سن سکتا تھا۔ تبھی زوردار آواز سے دروازہ کھولتے وہ اندر داخل ہوا تھا اور اسے دیکھ کر وہ دونوں چونکے تھے۔ کون ہو تم؟ اور یہ کیا طریقہ ہے کسی کے گھر آنے کا؟ احمر ناگواری سے کہتا اسے دیکھنے لگا، جس کے چہرے پر غضبناک تاثرات چھائے ہوئے تھے۔ احمر کون ہے؟ عبیس نے سرد سے لہجے میں پوچھا تو احمر آگے بڑھا۔ میں ہوں احمر، تو کون ہے؟ احمر نے اسے سر سے پیر تک دیکھتے ہوئے پوچھا۔ تم دونوں کی موت۔ اتنا کہہ کر وہ اس پر ٹوٹ پڑا تھا اور اسے سنبھلنے کا موقع دیے بغیر پے در پہ اس کے پیٹ میں مکے مارتا چلا گیا۔ عاطف یہ دیکھ کر احمر کی مدد کو آیا تھا، مگر عبیس اس وقت زخمی شیر بنا ہوا تھا، اور زخمی شیر دوسرے کی نسبت زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ عبیس نے احمر کے ساتھ عاطف کو بھی دھر لیا تھا اور وہ دونوں عبیس کے آگے زیادہ دیر ٹک نہیں پائے تھے۔ اپنا سارا غصہ ان دونوں پر نکالتے اس نے ادھر ادھر دیکھا تھا، مگر جب کچھ نظر نہ آیا تو جھک کر احمر کی بیلٹ کھولی تھی جو نیچے پڑا کرا رہا تھا۔ عبیس نے بغیر ان کو کھڑے ہونے کا موقع دیے بیلٹ کو ان پر برسانا شروع کر دیا۔ پورا گھر احمر اور عاطف کی چیخوں سے گونج رہا تھا۔ اپنی تکلیف میں وہ اس سے یہ بھی نہیں پوچھ پائے تھے کہ وہ ان پر کیوں ظلم کر رہا ہے۔ احمر اور عاطف کی کمر سے خون نکلنے لگا تھا جب عبیس نے اپنا ہاتھ روکا۔ اس کا غصہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ کچھ سوچ کر وہ کچن کی جانب بڑھا اور جب واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں سرخ مرچوں کا ڈبہ تھا، جسے دیکھ کر عاطف اور احمر کی آنکھیں خوف سے پھیلی تھیں۔ دیکھو، ہمیں جانے دو، ہم نے کیا بگاڑا ہے تمہارا؟ عاطف نے درد سے چیختے ہوئے پوچھا تھا۔ زیادہ برا حال احمر کا تھا، جسے عبیس نے روئی کی طرح دھنک کر رکھ دیا تھا اور وہ سوجھا گال اور ہونٹ لیے کچھ بول بھی نہیں پا رہا تھا۔ جس کے بارے میں ابھی کچھ دیر پہلے گھٹیا باتیں کر رہے تھے نا تم لوگ، اس کا شوہر ہوں میں۔
تم لوگوں نے اس کے لیے جو گھٹیا باتیں کی، گھٹیا پلانز بنائے، اس کی سزا ہے یہ۔ اتنا کہہ کر عبیض نے ایک جھٹکے سے عاطف کی شرٹ پھاڑ کر اس سے الگ کی تھی اور پھر یہی عمل کراتے ہوئے احمد کے ساتھ کیا تھا۔ جبکہ انہوں نے دہشت سے عبیض کو دیکھا تھا، انہیں لگا تھا کہ اس کا شوہر اس کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ اس کے پاس ایک بوڑھے ماں باپ کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ انہیں اگر پتہ ہوتا کہ اس کا شوہر اس کے پیچھے انہیں اتنی تکلیف دے گا تو وہ کبھی بھی یہ سب نہیں کرتے۔ پتہ ہے جب کوئی اسے طوائف کہتا ہے تو مجھے کتنی تکلیف ہوتی ہے؟ اس نے باری باری دونوں کی پسلیوں میں ٹھوکر مارتے ہوئے پوچھا تو وہ دونوں کراہتے ہوئے پلٹ گئے۔ اب ان کی زخمی پشت اس کے سامنے تھی جو لال نشانوں سے بھری ہوئی تھی۔ اب ایسے ڈبے سے مرچیں نکال کر ان کے زخموں پر چھڑک دیں جس سے پورا گھر ایک بار پھر ان کی چیخوں سے گونج اٹھا تھا۔ ابھی جو تکلیف تمہیں ہو رہی ہے نا، اس سے بھی زیادہ تکلیف ہوتی ہے مجھے جب کوئی اسے اس غلیظ لفظ سے پکارتا ہے۔ جب کوئی اس کی عزت پر بات کرتا ہے تو دل کرتا ہے اپنے ہاتھوں سے جان لے لوں اس شخص کی۔ وہ میری ہے، صرف میری۔ عبیض جنون سے بولتا ان کو چیختے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اس نے ایک بار پھر ڈبے سے مرچیں نکال کر ان دونوں کے زخموں پر پھینکیں تو وہ ایک بار پھر تڑپنے لگے۔ وہ کہتی ہے میری وجہ سے اس کی عزت گئی۔ عبیض نے ایک بار پھر غصے کے عالم میں بولنا شروع کیا جب احمد نے اس کی بات کاٹ دی۔ اس کی عزت نہیں گئی، ہم نے اسے ہاتھ بھی نہیں لگایا، وہ پہلے کی طرح پاک صاف ہے اور وہ طوائف بھی نہیں ہے۔ وہ تو کوٹے پر رہ کر بھی محفوظ ہی رہی تھی۔ یہ ہم تھے جنہوں نے اس کے ساتھ برا کرنا چاہا، ہمیں معاف کر دو۔ احمد نے تڑپتے ہوئے اس سے التجا کی تھی جبکہ عبیض اس کے لفظوں پر چونکا تھا۔ محفوظ رہی تھی؟ عبیض بڑبڑایا تھا۔ ہاں، وہ کوٹے پر بس کچھ ہی دن رہی تھی اور تب اسے کوٹے والی نائکا نے کسی کے آگے بھیج دیا تھا، مگر اس سے پہلے کہ وہ آدمی اس کے ساتھ کچھ غلط کرتا وہ وہاں سے بھاگ نکلی تھی۔ اس کی عزت محفوظ ہے۔ تم تو اس کے شوہر ہو، تمہیں تو پتہ ہوگی یہ بات۔ عاطف نے اسے نرم پڑتے دیکھ کر کہا تھا، مگر عبیض کے کانوں میں اپنی بیوی انفال کے وہ جملے گونجنے لگے تھے جب اس نے کہا تھا کہ اس کی عزت محفوظ نہیں رہی۔ تو کیا وہ اپنا لے گا اسے؟ کیا اس کی محبت یہ دیکھ کر بھی کم نہیں ہوگی کہ اس کی محبت اس کی بیوی اپنی عزت کھو چکی ہے؟ تب عبیض نے کہا تھا کہ اسے اس کے ماضی سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ جیسی ہے اسے ویسی ہی قبول ہے۔ عبیض کا دماغ چکرا کر رہ گیا تھا، اسے سمجھ نہیں آیا تھا کہ اس نے کس سے سچ اور کس سے جھوٹ بولا تھا۔ اگر اس سے جھوٹ بولا تھا تو کیوں؟ وہ کتنے دنوں سے اس اذیت میں تھا کہ اس کی بیوی نہ جانے کیسے وہ اذیت صحیح ہوگی۔ جب ترنم انفال بن کر آئی تھی تب بھی وہ اسی اذیت میں تھا، اور جب یہ پتہ چلا کہ طہوری انفال ہے تب بھی وہ اسی اذیت میں تھا کہ وہ اپنی کوتاہی کی وجہ سے اپنی بیوی کو جہنم میں دھکیل گیا۔ وہ اپنی بیوی کی حفاظت نہیں کر سکا۔ وہ بے غیرت نہیں تھا کہ ترنم کو اپنی بیوی سمجھ کر بے حس بنا رہتا۔ اسے تب بھی اتنی ہی تکلیف ہوئی تھی۔ بے شک اسے ترنم سے محبت نہیں تھی، مگر وہ اس کی بیوی بن کر اس کے سامنے آئی تھی، اور اس کی بیوی جس حال میں اس کے سامنے آئی تھی وہ پل پل مرا تھا، اور اب یہ بات کھل رہی تھی کہ طہور یعنی انفال نے اسے جھوٹ بولا تھا۔ آج کے بعد کبھی میرے یا میری بیوی کے سامنے مت آنا۔ ایک زوردار ٹھوکر عاطف کے چہرے پر مارتا وہ وہاں سے نکلتا چلا گیا تھا۔ اب اسے انفال کو ڈھونڈنا تھا جس نے اسے اذیت میں مبتلا کر کے چھوڑ دیا تھا، اور اب نہ جانے کہاں تھی۔ اس کی آنکھ سر میں ہوتے شدید درد سے کھلی تھی۔ اس نے دھیرے سے آنکھیں کھول کر ادھر ادھر دیکھا تو وہ اسپتال کے ایک کمرے میں تھی اور اس کے سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ اسے یاد آیا کہ وہ احمد سے بچ کر بھاگتی ایک گاڑی سے ٹکرا کر نیچے گری تھی، اور شاید نیچے گرنے سے ہی اس کے سر پر چوٹ لگی تھی۔ اس نے ایک طرف پڑا اپنا دوپٹہ اوڑھا اور بستر سے اٹھنے لگی جب اس کی بائیں ٹانگ میں درد کی ایک شدید لہر اٹھی۔ یہی ٹانگ اس کی کار سے ٹکرائی تھی۔ وہ کرا کر واپس بستر پر بیٹھ گئی اور ادھر ادھر کا جائزہ لینے لگی۔ اسے شاید وہی آدمی ہسپتال لے کر آیا تھا جسے اس نے گاڑی سے اتر کر اپنی طرف بڑھتے دیکھا تھا۔ ابھی وہ اسی کام میں مصروف تھی جب اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور کوئی اندر داخل ہوا۔ آنے والا وہی تھا جو اسے ہسپتال لے کر آیا تھا، مگر آنے والے پر نگاہ پڑتے ہی اس کی آنکھوں میں پہلے حیرانی، پھر شناسائی اور پھر سپاٹ پن کے رنگ اترے تھے۔ اس نے تیزی سے نظروں کا زاویہ بدل کر نگاہیں سامنے دیوار پر جما دی تھیں، مگر وہ اس کے قریب آ کر بالکل اس کے سامنے رکے تھے۔ کیسی ہو؟ انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے نرمی سے استفسار کیا، مگر وہ سپاٹ چہرہ لیے خاموش بیٹھی رہی۔ جانتا ہوں تم مجھ سمیت ہر کسی سے ناراض ہو، اور شاید خود سے بھی۔ انہوں نے کہا تو پہلی بار کسی کے سامنے اس کی آنکھوں میں آنسو چھلکے، ورنہ وہ کسی کے سامنے روتی نہیں تھی، لیکن اب بھی بولی کچھ نہیں۔ تم اپنی جگہ بالکل درست ہو، اور اگر میں تمہاری جگہ ہوتا تو میں بھی یہی کرتا، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ جس پر بیتتی ہے وہی جانتا ہے وہ کتنی تکلیف میں ہے۔ میں نے وہ سب نہیں سہا جو تم نے سہا ہے، اس لیے میں تمہاری تکلیف صرف محسوس کر سکتا ہوں، اسے کم نہیں کر سکتا، مگر آج تمہیں اس حال میں دیکھ کر مجھے اچھا نہیں لگا۔ تم میری بیٹی جیسی ہو اور میں تمہیں اس حال میں کبھی بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔
انہوں نے کہا تو اس کے آنسو آنکھوں کی دہلیز پار کرتے اس کے گالوں پر لڑک گئے۔ یہی تو میری زندگی کی سب سے تلخ سچائی ہے کہ مجھے کسی نے بیٹی سمجھا ہی نہیں۔ اگر میں کسی کی بیٹی ہوتی تو آج میں اس حال میں نہیں ہوتی۔ اس کا لہجہ بھیگا ہوا تھا۔ وہ ضبط کھو چکی تھی، اتنا عرصہ اکیلے سے برداشت کرتے کرتے تھک چکی تھی۔ وہ سب کے سامنے مضبوط بنتے بنتے اندر سے اس قدر ٹوٹی بکھری تھی کہ کوئی دیکھ لیتا تو اس کی ہمت پر دنگ رہ جاتا۔ بہت سی حقیقتیں ہیں جن سے تم انجان ہو، بنا کچھ جانے فیصلہ مت کرنا، انہوں نے اسے سمجھانا چاہا۔ میرے لیے صرف ایک ہی حقیقت ہے کہ میرے باپ نے مجھے میری ماں سے چھین کر سوتیلی ماں کے حوالے کر دیا اور میری سگی ماں مجھے چھوڑ کر اپنی نئی دنیا میں مگن ہو گئی، اور میرے شوہر نے نکاح کے فوراً بعد مجھے دھتکار دیا۔ اس کے علاوہ کسی حقیقت کو جاننے میں مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اس نے اپنے آنسو صاف کرتے کہا، مگر وہ پھر اس کے گالوں پر لڑک آئے۔ مگر تمہیں حقیقت سے آشنا ہونا چاہیے۔ اتنا کہہ کر انہوں نے اسے اس کے ماں باپ کے ماضی کے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ وہ یہ جان کر دنگ رہ گئی کہ اجیا اس کی کزن تھی، مگر یہ حقیقت اس سے بھی زیادہ تکلیف دیتی کہ اس کی ماں صرف اس لیے اس کے پیچھے نہیں آئی کہ کہیں اس کا بھائی اپنی بیٹی اجیا کو نہ کھو دے، کہ ایک چھوٹے بچے کو عدالت بھی اس کی ماں سے الگ نہیں کر سکتی تھی۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ اس کی ماں کو وہ نہیں اپنی بھتیجی اجیا زیادہ عزیز تھی۔ جو ہوا اسے بھول کر اپنی نئی زندگی کی شروعات کرو بیٹا۔ ماضی کو کسی طور بھی بدلا نہیں جا سکتا۔ ابیض تمہیں اپنانا چاہتا ہے، محبت کرتا ہے تم سے، تمہارے ماضی سے واقف ہے، تو کیوں خود پر خوشیاں آرام کر رہی ہو؟ زندگی اکیلی نہیں گزاری جا سکتی، اور یہ بات تم بھی اچھے سے جانتی ہو۔ کل کو تمہاری شادی ہوگی اور میرا نہیں خیال کہ کوئی اور مرد تمہارے ماضی کے بارے میں جان کر تم سے شادی پر راضی ہوگا۔ میری باتیں تلخ ضرور ہے، مگر یہی حقیقت ہے۔ مرد خود چاہے جیسا بھی ہو، اسے عورت 7 پردوں میں لپٹی ہی چاہیے۔ انہوں نے کہا تو اس کی نظروں کے سامنے پہلے عاطف اور پھر احمد کا چہرہ گھوم گیا۔ اس نے اذیت سے آنکھیں مینچ لیں۔ میری باتوں کا برا مت ماننا بیٹا، مگر ایک بات پوچھوں؟ انہوں نے نرمی سے کہہ کر اجازت لی تو اس نے سر ہلا دیا۔ تم سڑک پر بھاگ کیوں رہی تھیں؟ انہوں نے پوچھا تو وہ بے ساختہ انہیں سب کچھ بتاتی گئی، جس پر انہوں نے گہرا سانس بھرا اور خدا کا شکر ادا کیا کہ وہ محفوظ تھی۔ خدا کا شکر ہے کہ اس نے تمہاری حفاظت کی۔ اب ایک بات میری مانو گی؟ انہوں نے کہا تو وہ سواریہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ میرے ساتھ گھر چلو، انہوں نے نرمی سے کہا۔ ہرگز نہیں، وہ فی الفور انکار کر گئی۔ تم واپس جاؤ گی تو ہو سکتا ہے وہ دونوں پھر سے تمہارے پیچھے آئیں اور تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کریں۔ گھر نہیں چلنا تو میں تمہیں کہیں اور شفٹ کروا دیتا ہوں، مجھ پہ اعتبار ہے نا؟ انہوں نے کہا تو وہ سر ہلا گئی کہ کہیں نہ کہیں وہ ان کے حسن اخلاق سے متاثر تھی۔ میرے دوست کا فلیٹ ہے جو خالی ہے، تمہیں وہاں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی، انہوں نے اسے تسلی دی۔ میرے ماں باپا، اسے سب سے زیادہ فکر ہی اپنے ماں باپ کی تھی۔ تم ان کا ایڈریس دو، میں انہیں وہیں لے آؤں گا، انہوں نے نرمی سے کہا تو وہ انہیں اپنے موجودہ گھر کا ایڈریس بتانے لگی۔ انکل، وہ اپنی جگہ سے اٹھنے لگے تو بے ساختہ انہیں پکار اٹھی۔ کہو بیٹا، انہوں نے استفسار کیا۔ آپ کسی کو مت بتائیے گا کہ میں کہاں ہوں، اس نے کہا تو وہ کچھ دیر چپ رہے، پھر سر ہلا کر ہاں میں بھر گئے۔ اب چلیں، انہوں نے کہا تو وہ سر ہلا کر اپنے سر پر دوپٹہ درست کرتی ان کے ساتھ کمرے سے باہر نکل گئی۔ جی تو جناب، کیسی لگی آپ کو یہ ایپیسوڈ؟ امید ہے پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ چلو ملوں گی آپ سے اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔